नाज़रीन, मैक्रोन का नेतन्याहू को बड़ा ही सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है और अब ये एक खुली जंग है, एक बिल्कुल ओपन बैटल जो है वो शुरू हो चुकी है। और मैक्रोन ने कहा है कि नेतन्याहू ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो खुद भी तबाह होगा और इसराइल को भी ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन नेतन्याहू जो है वो डाल चुका है। यूरोपियन हाई ऑफिशियल्स, इवन उनके जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो सामने आ रहे हैं कि फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जाए, सीज फायर किया जाए और इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं अगर इसराइल इसको नहीं मानता है। तो इसराइल के अंदर सूरत हाल यह है कि थ्रू आउट द कंट्री इस वक्त रोड्स ब्लॉक हैं, एक बड़ी आप कह लें कि तहरीक जारी है थ्रू आउट द इसराइल। ये देखा जा रहा है किसी एक शहर में नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हमास एक ग्रेट फ्लेक्सिबल डील के ऊपर एग्री हो चुकी है जिसमें 10 कैदी रिहा कर दिए जाएंगे, 60 दिन का सीज फायर होगा जिसमें परमानेंट सीज फायर की डिस्कशंस होंगी। तो उन्होंने वो शर्त के ऐलान ही परमानेंट सीज फायर का होगा, उसको रिलैक्स करते हुए, फ्लेक्स करते हुए, यानी उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग द सीज फायर हम नेगोशिएशंस करेंगे। तो ये ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी है, ये वो चीज है जिसको स्टीव विटकॉफ भी प्रेजेंट कर चुका है, जिसको इसराइल ने खुद प्रेजेंट किया था। तो अब ये अंदरूनी तौर पर प्रेशर है और जब कतर ने ये अनाउंस किया है कि हमें इसराइल ऑफिशियली रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, तो उसके बाद ये इसराइल के अंदर ये मुजाहरे हो रहे हैं। तो इसके साथ अमेरिका जो है वो ब्राजील और इंडिया को प्रेशर करने में नाकाम हो चुका है, दोनों मुल्कों को ढेर करने में नाकाम हो चुका है। अब देखिए ये बैटल जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर की बैटल है। जो जो मुल्क अमेरिका के सामने ढेर होते चले जाएंगे, अमेरिका अपने ऑर्डर को और मुस्तहकम करता चला जाएगा। दुनिया रीशेप तो हो रही है, लेकिन उस रीशेप होने वाली दुनिया में क्या अमेरिकी ऑर्डर ही चलेगा या फिर वो जाहिर है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करेगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहा जाता है। तो ये जो बड़े मुल्क है ब्राजील, इंडिया, इन मुल्कों का स्टांस ले लेना, असल लड़ाई तो चाइना के साथ, लेकिन इन मुल्कों का स्टांस ले लेना ये अमेरिका के लिए बड़ी परेशानी का मामला होगा। तो इन मुल्कों को अभी तक ढेर करने में अमेरिका नाकाम हुआ है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और यूक्रेन की जो जंग है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली साबित हो रही है यूरोप के लिए, और जो क्राइसिस इन प्रेडिक्शन थे और जो क्राइसिस इन डिबेट थे कि ये हो सकता है, वो क्राइसिस ऑन सरफेस आना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो पोलैंड के अंदर सामने आया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट आ चुके हैं और उन्होंने यूक्रेनियन रेफ्यूजीज हैं उनकी तमाम मरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है, यूक्रेन के लिए फंडिंग ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। और इससे एक बहुत बड़ा असर ये पड़ने जा रहा है कि जो स्टारलिंक है वो फंड करता है पोलैंड, तो वो स्टारलिंक जो है वो यूक्रेनियंस के लिए खत्म हो सकता है। और मिलियंस ऑफ यूक्रेनियन रेफ्यूजीज पोलैंड के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो अब शदीद ट्रबल के अंदर आ गए हैं और इससे दबाव जो है वो यूक्रेन की लीडरशिप के ऊपर बड़ा है कि अब यूरोप हमारे रेफ्यूजीज को उस तरह से एक्सेप्ट करने में अब उस पोजीशन में नहीं है, बल्कि अब उनके अपने मसाइल जब वो शुरू हो गए हैं। तो ये माइग्रेशन वाला जो इश्यूज है ये ऑन डिबेट था, ऑन प्रेडिक्शन था, ऑन एनालिसिस था, अब ये प्रैक्टिकली ऑन सरफेस आ चुका है। तो इधर से मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की माइग्रेशन, उधर से यूक्रेन की माइग्रेशन, ये यूरोप का हुलिया बिगाड़ रही है। और अब वहां पर बाकायदा यानी क्राइसिस गवर्नमेंट्स में खड़े हो गए हैं, गवर्नमेंट्स के बड़े सतून जो है वो आमने सामने आ रहे हैं पॉलिसी डिफरेंस के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस और यूरोप को ये जंगें रोकना होंगी। नाज़रीन, जो नेतन्याहू ने लेटर भेजा था मैक्रोन को और इंसल्ट किया और कहा कि एंटीसेमिटिज्म जो है वो मैक्रोन फैला रहा है और एक अल्टीमेटम दिया कि उससे पहले पहले मैक्रोन जब इकदाम करे, तो उसके बाद मैक्रोन का जवाब आया और बहुत शट डाउन किया है नेतन्याहू को और उसको उसकी औकात जब याद दिलाई है। और एक खुली जंग है जिसका अब आगाज हुआ है। मैक्रोन वार्न्स नेतन्याहू फाइट अगेंस्ट एंटीसेमिटिज्म मस्ट नॉट बी यूज्ड एज वेपन। इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ये हम होने देंगे। एंटीसेमिटिज्म को एज अ वेपन इस्तेमाल करके इसराइली अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जैसे अमेरिका ने डॉलर को एज अ वेपन इस्तेमाल किया है तो दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रही है, तो इसी तरह एंटीसेमिटिज्म को एज अ वेपन इस्तेमाल करने से वो मामलात को और खराब कर रहे हैं और पुश कर रहे हैं वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को कि वो और ज्यादा सख्त इकदाम उठाएं। और इनकी असलियत जब वो ज़ाहिर है कि दुनिया सामने मजीद आ रही है कि अब देखें ना, ये कितना अजीब है कि अगर कहा जाए कि गजा में इमदाद भेजो तो वो कहते हैं तुम एंटीसेमिटिक हो, अगर कहा जाए कि गजा के बच्चों को बमिंग ना करो तो कहते हैं एंटीसेमिटिक है। तो इससे क्या हो रहा है कि इजराइल की जो रियलिटी है वो वेस्ट के लोगों के सामने आ रही है कि वो इसी तरह जायज बातों के ऊपर एंटीसेमिटिज्म का लेबल लगाकर कैसे
حقائق کو مسخ کرتے ہیں, کیسے زبانیں بند کرواتے ہیں, یہ ان کی ریالٹی وہاں سامنے آ رہی ہے. فرانس slams Netanyahu's object, claim that recognizing Palestinian state is fueling anti-Semitism. اسرائیل نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے اینٹی سیمیٹزم جب بڑھ رہا, تو اس کو فرانس نے کہا ہے کہ یہ ایک جھوٹا الزام ہے. اور آگے انہوں نے کہا, یہ اب لائن سنیے گا, میکرون یہ کہہ رہا ہے نیتنیاہو کو, this war exposes Israel to humiliation and puts the Israelis in a dead end. اس راستے پر گریٹر اسرائیل نہیں کھڑا ہوا, اس راستے کے اوپر کوئی اسرائیل بہت فاتح ہو کر نہیں نکلنے والا, بلکہ ایک تو اسرائیل ہیوملیٹ ہوگا, ڈیفیٹ اس کو ہوئی ہے اور مزید ہوگی, ہیوملیٹ ہوگا یہ پوری طرح سے, اور یہ ڈیڈ اینڈ کے اندر جا رہا ہے. اس کے آخر میں کوئی سولوشن نہیں ہے. بچوں اور عورتوں کو مارنے والے اور جینوسائیڈ کرنے والوں کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہوتا, اور ان کے لیے تو معاملہ نہ صرف زمینی ہے بلکہ ان کے لیے تو معاملہ آسمانی بھی ہے, وہاں سے تو ان کا الگ احتساب ہونا ہے. تو انہوں نے اپنی جو کئی صدیاں گزاری ہیں اس میں یہ بہت بڑی مسٹیک انہوں نے کی ہے. ان کے بہت بڑے لیڈرز, ہسٹورینز, تھنک ٹینکس بھی اس بات کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ یہ زائنسٹ جو ہے وہ ان کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو جب بھی کوئی کالونی اپنا اس طرح کا اگریشن کر رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس وقت اس کی طاقت کا توتی بول رہا ہوتا ہے, اور ایک ایسی ہیبت ہوتی ہے کہ جیسے یہ تو ہمیشہ تا قیامت ایسے ہی طاقت رہنی ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اس قوم کے ساتھ تو معاملہ ہی الگ ہے. بہت بڑی انہوں نے ہسٹورک مسٹیک کی ہے اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. تو دیکھیں اس کو ایز اے انالیسس دیکھیں نا, میکرون کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی ان کو کامیابی جب حاصل ہونے والی نہیں ہے اور یہ ہیوملیٹ ہوں گے. اور یہ جو ایکیوزیشن ہے کہ کوئی ان ایکشن ایشوز بائی نیتنیاہو از انسلٹ ٹو آل آف فرانس, یہ نیتنیاہو نے پورے فرانس کی انسلٹ کی ہے. میکرون کہہ رہا ہے, I call on you to stop the illegal and unjustified resettlement in the West Bank. ٹھیک ہے, سیٹلمنٹ کو جب وہ فل فور روکا جائے. And I officially call on you to stop the deadly and illegal forward escape in permanent war in Gaza. غزہ میں جو جارحیت ہے یہ پرماننٹ, یعنی یہ جو ساری نیتنیاہو کی جنگیں ہیں یہ پرماننٹ وارز میں تبدیل ہو جائیں گی, اور میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو فل فور جب روکو. تو ون آف دا اسرائیلی ہائی آفیشل ویسٹرن میڈیا کے اوپر بیٹھ کر پچھلے کچھ دنوں میں ایک اس کا کلپ یورپ میں بہت وائرل ہوا ویسٹ میں, وہ بڑے تکبرانہ انداز کے اندر کہہ رہا تھا کہ اگر ویسٹرن پولیٹیشنز نے اسرائیل کی سپورٹ ختم کی تو ہم ویسٹرن پولیٹیشنز کو برنگ ڈاؤن کر دیں گے, ان کو گرا دیں گے, ان کی حکومتیں گرا دیں گے. تو وہ آگے جو یورپین میڈیا کا ہوسٹ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یہ مطلب آپ کیسے گرائیں گے, تو وہ اس میں وہ پھنس گیا. ٹھیک ہے نا, اور لیکن پھر بھی اس نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیے رکھا کہ نہیں ہم گرائیں گے. تو اس سے یعنی کہ یہ بات پھر بالکل ثابت ہوتی ہے کہ وہ کیسے ان پولیٹیشنز کو, ویسٹرن گورنمنٹس کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اب یہ نجات کی لڑائی ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اسرائیل کے انفلوئنس سے نکل کر اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے لوگوں کی سیکورٹی اور انٹرسٹ کے لیے فیصلے کریں. کیا مڈل ایسٹ کی یہ جنگ یورپینز کے لیے فائدہ مند ہے؟ کسی لحاظ سے نہیں, نہ اکنامک لحاظ سے, نہ مورل لحاظ سے, نہ اسٹریٹجک لحاظ سے, کسی لحاظ سے یورپینز کو یہ جنگ سوٹ ہی نہیں کرتی ہے. کیونکہ ایک تو اس سے مائگریشن ہونی ہے, دوسرا ان کی اکانومی ڈیمیج ہو رہی ہے, تیسرا ان کو اسٹریٹجک انداز میں نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ جو مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس ہیں یہ پرو ویسٹ ہیں, تو ان کو وہ مجبور ہو رہی ہیں کہ وہ چین کی طرف دیکھیں, وہ رشیا کی طرف دیکھیں, جس کی سب سے بڑی مثال مصر آپ کے سامنے ہے. وہ امریکن F-16 کو چھوڑ کر چائنیز ویپن خرید رہا ہے. تو اور پھر مصر کے تعلقات ایران کے ساتھ گہرے ہو رہے ہیں. تو یہ ممالک آلریڈی پرو ویسٹ ہیں, یہ ویسٹ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. تو ان ملکوں کو مجبور کرنا اور اس ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنا, جس کا سب سے پہلا اثر اس ریجن کے بعد یورپ کے اوپر ہی آئے گا, یہ تو ڈیزاسٹرس جنگ ہے یورپ کے لیے. اور یورپ کا حلیہ جو آلریڈی بگڑ رہا ہے مائگریشن کی وجہ سے, اور اکانومی اور مائگریشن یہ دونوں اس جنگوں سے مزید بڑھے گا. تو اینٹی سیمیٹزم نہیں بڑھے گا, یہ دونوں چیزیں یورپ کے لیے خطرناک ہیں. تو اس لیے بھی ان کے اپنے مفادات کی جنگ ہے. ہاں اگر وہ اس سے نظریں چرا کر رکھیں تو آپ دیکھیے جو عراق پر جنگ لانچ کی گئی, جو سیریا پر جنگ لانچ کی گئی, جو لیبیا پر جنگ لانچ کی گئی, یورپ اس میں پوری طرح سے ملوث رہا. ان کے تھنک ٹینکس چیختے رہے کہ یہ بہت ڈیزاسٹر فیصلہ کر رہے ہو. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملینز آف ریفیوجیز یورپ گئے.
تو یہ جو آج آپ کو یورپ کا کرائسس نظر آ رہا ہے یہ ان جنگوں کا نتیجہ ہے. اور جو جرمنی میں مرکل کی حکومت تھی وہ گئی, بہت ساری ایسی گورنمنٹس گر گئیں, اور یورپ میں جو آج آپ کو یہ صورتحال نظر آ رہی ہے یہ انہی جنگوں کا نتیجہ ہے. تو وہ اس سے نظریں چراتے رہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ بالکل بھی ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. آلریڈی جو یورپ ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ کرائسس میں جا چکا ہے. ہر ملک میں کرائسس ہے, اکانومی کا, پتہ نہیں کیا کیا ایشوز وہاں پر جب وہ جنم لے رہے ہیں. اور یورپی یونین ایز اے ہول ڈویژن کا شکار ہے. اب دیکھیں امریکہ کے ٹیرف الگ سے ہیں, یوکرین جنگ کی سمجھ نہیں آ رہی, یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اسی درمیان امریکہ اور فرانس کے تعلقات بھی فل ایک جنگی ماحول وہاں پر بنا ہوا ہے ڈیو ٹو اسرائیل, کیونکہ امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل اور امریکن ایمبیسڈر جو فرانس میں ہے اس کے سٹانس کو سپورٹ کرتے ہیں, جس نے کہا کہ میکرون اینٹی سیمیٹک ہے, اس کو فیول کر رہا ہے. یو ایس سٹینڈز بائی ایمبیسڈر کشنر ان را اوور فرینچ ایفرٹس اگینسٹ اینٹی سیمیٹزم. اب یہ جو ٹرمپ کے سمدھی ہیں, فرانس کے وہ ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے اسرائیل کے نیریٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ میکرون اینٹی سیمیٹک فیول کر رہا ہے اور کوئی ایکشن نہیں لے رہا. اور یہ جو کشنر ہے یہ بھی انہی کے مذہب کا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر ہم نے تفصیلی بات کی تھی. تو امریکہ ورسز فرانس اینڈ فرانس ورسز اسرائیل. اور پھر آپ دیکھیے فرانس کو کس کرائسس کا سامنا ہے. فرانس میں حکومت گر سکتی ہے. فرینچ گورنمنٹ ایٹ رسک آف فیلنگ ایز پرائم منسٹر فیسز نیو کانفیڈنس ووٹ اوور ڈیٹ کرائسس. فرینچ اپوزیشن پارٹیز ووٹ ٹو اوور تھرو دا گورنمنٹ ان سپٹمبر 8 کانفیڈنس ووٹ. دیکھیں نا, سپٹمبر میں جب فرانس نے ادھر ریکگنائز کرنا ہے, خود فرانس کے لیے کتنا بڑا کرائسس کھڑا کیا جا رہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور گورنمنٹ گر جائے گی. تو یہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ویسٹرن پولیٹیشنز کو گرا دیں گے, تو یہ ایک یورپ کے اندر الگ طرز کی لڑائی ہے. اور اسرائیل کیسے ان لیڈرشپس کو نشانہ بنا رہا ہے جو فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ مطلب بہت ملٹی لیئر کرائسس ہے یورپینز کے لیے. پولیٹیکو نے ایک اہم ترین آرٹیکل لکھا ہے اور اس نے کہا کہ آنے والے سالوں میں 5 بڑی جنگیں جو وہ چھڑ سکتی ہیں. اور ان 5 بڑی جنگوں میں انہوں نے کہا کہ جو بالٹک سٹیٹس ہیں اس کی جنگیں جو وہ شروع ہو سکتی ہیں, ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو سکتی ہے, انڈو پاک کی جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے, نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا جو جنگ آج تک ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ فریز ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے, اور تائیوان کی جنگ ہو سکتی ہے. اور تائیوان کا معاملہ انہوں نے کہا کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ورلڈ آرڈر کے لیے. اگر چائنا تائیوان کو لے گیا تو یہ ورلڈ آرڈر میں ایک بہت بڑا سمجھ لے کے ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. لاؤڈ اینڈ کلیئر چائنا کی جانب سے اعلان ہوگا کہ وہ امریکن آرڈر کو جو ہے وہ پوری طرح سے چیلنج کر چکا ہے. یعنی یہ ایک واقعہ ہوگا نا, ویزیبل ایک چیز کے آرڈر ان کا چیلنج ہو چکا ہے. اور یہ دنیا میں الائنسز بدل کے رکھ دے گا, یہ پیسیفک کے اندر سارا پاور بیلنس بدل کے رکھ دے گا, اور پیسیفک کی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ امریکہ کی اب وہ طاقت نہیں رہی. یعنی امریکن سپر پاور کو گرانے کا یہ بہت بڑا واقعہ ہوگا تائیوان کو چائنا لے گیا. اب یہ دیکھیے 5 wars that experts fear could start in the next 5 years. The chance of new global conflagration is higher than you think. کہ تباہی کا, جنگوں کا جو خطرہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ جتنا تم سوچتے ہو. فلیش پوائنٹ ہے تائیوان کا جو ایشو ہے, اور یہ لٹمس ٹیسٹ ثابت ہوگا. Who will lead the global order of the 21st century? United States اور چائنا. یہ فیصلہ تائیوان کرے گا. اگر تائیوان لے گیا چائنا تو پھر یہ امریکن امپائر کا باقاعدہ آخری اختتام ہوگا. تائیوان کا جو ٹیک اوور ہے اس سے ایک اور یہ بھی معاملہ چھڑ سکتا ہے کہ جو وہاں کی مختلف سٹیٹس ہیں وہ نروس ہو جائیں گی, جیسے ساؤتھ کوریا اور جاپان ہے, اور وہ نیوکلیر بنانے کی طرف بھی جا سکتی ہیں. اور کورین وار that has never officially ended, بس پاز ہوا ہے, ابھی تک وہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. and both highly prepared, اور یعنی یہ جنگ بھی کسی وقت شروع ہو سکتی ہے, وہاں پر بھی ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اسی درمیان استونیا, لیتویا, یہ جو ساری ریاستیں ہیں وہاں پر بھی معاملات خراب ہیں. انڈو پاک اور ایران اور اسرائیل کی جنگ, یہ انہوں نے جنگیں بتائی ہیں کہ آنے والے سالوں میں شروع ہو سکتی ہیں. اچھا, تو اسی درمیان جب وہ غزہ کی صورتحال کیا ہے, غزہ میں اسرائیل جو ہے وہ واٹر ایکسیس نہیں ہونے دے رہا ہے. آپ ذرا اندازہ کریں یہ کون سی جنگ ہے. مطلب یوکرین کا پانی روکا ہوا ہے رشیا نے, ایون افغانستان, لیبیا اور یہاں بھی یہ واقعات نہیں ہوئے. پانی روکا ہوا ہے, ایک چھوٹی سی پٹی, اس پر اتنے مظالم, اتنے ٹولز استعمال کیے گئے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے
کہ ابھی بھی ان کا جی نہیں بھرا ہے, ابھی بھی آپ اندازہ کریں 23 مہینے دنیا کا ہر باربیرک ٹول استعمال ہو گیا فلسطینیوں پر, ابھی بھی اسرائیل اپنی وکٹری وہاں پر اناؤنس نہیں کر سکا. اور اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد کیا وکٹری اناؤنس کرے گا, مجھے بتائیے اسرائیل کیا وکٹری اناؤنس کرے گا؟ جنگیں ہیں نا بھائی, اس کے بعد آگے جنگیں ہیں, مصر کی جنگ, جارڈن کی جنگ, سیریا کی جنگ, لیبنان کی جنگ, ایران کی جنگ, یہ سب جنگیں ہیں. مصر جتنا مرضی چپ کر کے بیٹھا رہے, وہ اس حقیقت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا جو اس کی طرف بڑھ رہی ہے. جارڈن اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا, یا تو اپنا ملک پیش کر دے اور فلسطینیوں کو قبول کر لے, ٹھیک ہے, کہ ان کو ایز اے ریفیوجیز اور ویسٹ بینک کو حوالے کر دے اسرائیل کے. اس کے بعد بھی اسرائیل ان کے اوپر رحم نہیں کھائے گا, بلکہ وہ اور تگڑا ہو کر ان کی لینڈز لینے کے لیے آئے گا. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اسرائیل سے جنگ کرنے کے, کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی معاہدہ, کوئی ڈائلاگ, کوئی رحم کی اپیل ان کے کام نہ آئے گی. اور یہ جتنا فلسطینیوں کو وہاں پر مرنے دے رہے ہیں, اتنا یہ اپنی تباہی کو دعوت دے رہے ہیں, اتنا یہ اسرائیل کو تگڑا کر رہے ہیں. وہ اسرائیل رحم کھاتا ہے نہ جو کسی ڈپلومیسی کے اوپر یقین رکھتا ہے, جو صرف ایک زائنسٹ اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی رکھتا ہے, اور وہ ان سب کی لینڈ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے گا. کیونکہ جب آپ اس کی ایک لینڈ کے اوپر حق کو تسلیم کر لیتے ہیں, تو پھر باقی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی لینڈ نہیں ہے, وہ باقی کو بھی لینے کے لیے آئے گا. تو کوئی چیز ان کو جنگوں سے بچا نہیں سکتی, یہ بات ذہن میں رکھ لیں. آنے والے سال جنگوں سے بھرپور ہیں, اس میں جنگیں ہی جنگیں ہوں گی. ویسٹ بینک اور غزہ پر قبضہ بھی جنگوں کو ختم نہیں کرے گا, بلکہ نئی جنگیں چھیڑے گا. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز obstruct Palestinian access to water in Gaza. واٹر جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر روکا ہوا ہے. اور فرانس 24 لکھ رہا ہے, death follows us everywhere. Israel pounds Gaza city as it vows to press on with offensive. ہر جگہ موت ہمارا جب پیچھا کر رہی ہے. یہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہے. اور روزانہ اچھا اسرائیل کے اندر بہت زیادہ مظاہرے ہو رہے ہیں, اور کلوئر آف مین روڈز تھرو آؤٹ دا اسرائیل ڈیو ٹو دا پروٹیسٹ ڈیمانڈنگ ٹو ڈیل. چونکہ حماس بہت بڑی ڈیل کے اوپر ایگری کر گئی ہے, اسرائیل اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے اور آفیشلی جواب ہی نہیں دے رہا. تو اس لیے ایک واقعہ ہوا ہے کہ نتنیاہو اپنی کیبنٹ کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ پر گیا ہے, مظاہرین جو ہے وہاں پر اس کے پیچھے پہنچ گئے, اور لیپڈ یہ کہہ رہا ہے, I say to the people with all my honesty that there is a deal on the table and we can bring back the hostages and end the war. تو گریک کے جو پرائم منسٹر ہیں ایکس, انہوں نے کہا urge Palestine recognition for peace. تو اگر فلسطین کو تسلیم کر لیا جاتا تو یہ جنگیں یہاں تک نہ پہنچتی اور مزید بھی روکی جا سکتی ہیں. اور ایجپٹ نے کنڈیم کیا اور کہا ہے کہ گلوبل ایکشن جو ہے اسرائیل کے خلاف ہونا چاہیے. وہ گلوبل ایکشن نہیں کبھی بھی ہو سکتا جب تک تم ڈیلیں کرتے پھرو اور دنیا سے کہو کہ وہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لے گا. دیٹ از ناٹ پاسبل. اور جو ٹرکی کے فارن منسٹر ہیں وہ آئرلینڈ پہنچے ہیں, جو سب سے بڑا سپورٹر ہے فلسطین کا, وہاں پر وہ پہنچے ہیں. اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, پارلیمنٹ فرینڈشپ گروپ, مطلب ملاقاتیں ان کی وہاں پر ہو رہی ہیں. اور دیکھیے ٹرکی کے فارن منسٹر کیا کہہ رہے ہیں, ہماری باتوں کے اوپر نہ جائیے. نیتنیاہو ایمز ٹو گین ٹائم ڈیولپ ملٹری اسٹریٹجیز. تو پتہ دن کو سارا ہے کہ وہ مزید جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں, اور سیریا کو وہ کبھی رحم نہیں کھائیں گے. سیریا کو وہ ڈیوائیڈ کریں گے, اس کو کمزور ملک رکھیں گے, ایک حصہ کردوں کو دیں گے, ایک دروز کو دیں گے, اور ایک کمزور جولانی وہاں پر بٹھا کر رکھیں گے. تو یہ ٹرکی کے مفادات کے خلاف ہے, یہ سعودی عرب جارڈن کے مفادات کے خلاف ہے, یہ عراق کے مفادات کے خلاف ہے, یہ لیبنان کے مفادات کے خلاف ہے. تو ان کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے کہ ٹیرف ایز پولیٹیکل ویپنز فیس پش بیک فرام انڈیا اینڈ برازیل. آج ناظرین 27 اگست ہے, آج جو ہے وہ ٹیرف انڈیا کے اوپر لاگو ہونے جا رہے ہیں. آج بہت بڑا دن ہے. تو نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ 50% ٹیرف آن انڈیا اینڈ برازیل, یہ ایک کوئرسو ٹولز ہیں, اتھارٹیرین ٹولز ہیں فارن پالیسی کے. یہ ایک ٹائپ آف وار ہے ان ملکوں کے اوپر جو لانچ ہوئی ہے. بٹ بوتھ نیشنز آر ریزسٹنگ تھرو اسٹریٹجک ہیجنگ ٹو پرزرو اٹانومی ان این انکریزنگلی فریگمنٹڈ گلوبل آرڈر. لیکن دونوں نیشن جو ہے وہ ریزسٹ کر رہی ہیں. کیسے؟ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر, یعنی کہ اسٹریٹجک انداز میں اس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ریزسٹ کر رہے ہیں. اور ابھی تک امریکہ کے سامنے وہ ڈھیر نہیں ہوئے. ان دو ملکوں کی بہت اہمیت, اور انڈیا کی اہمیت برازیل سے بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ برازیل امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے, انڈیا امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اگر انڈیا ریزسٹ کرتا ہے اور امریکہ کو بیک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا. اور دیکھیں نا, انڈیا کے پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں, تو ایک میسج ہے امریکہ کو. سو یورپ بڑے کرائسس میں ہے, اینڈ پولینڈ ویٹوز ریفیوجیز بینیفٹس ڈیپننگ رفٹ ود یوکرین.
دیکھیں یہ بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے. پولینڈ میں جب الیکشن ہوئے تھے ابھی ریسنٹلی، تو اس کچھ مہینے پہلے ہم نے اس پر آپ کو کافی ڈیٹیل میں چیزیں رکھی تھی. ویسے تو جو نظام ہے یعنی کہ پرائم منسٹر کے پاس پاور ہوتی ہے، لیکن پولینڈ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظام ہے. وہاں پر پریزیڈنٹ کے پاس بھی پاور ہوتی ہے. پریزیڈنشل سسٹم نہیں ہے، لیکن پی ایم کے پاس بھی پاور ہے، پریزیڈنٹ کے پاس بھی پاور ہے. تو جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اینٹی یوکرین وار ہیں، اور جب یہ آئے ہیں تو اس وقت بھی کافی مسئلہ ہوا تھا کہ یہ آ کر کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائے. تو یہ پہلا اقدام ہے جو انہوں نے اٹھا دیا ہے. 1.5 ملین ریفیوجیز یوکرین کے رہتے ہیں پولینڈ میں، چونکہ بارڈر کنٹری ہے تو وہاں پر رہتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ مراحت ملتی ہیں. ہر مہینے جو ہے وہ ان کو $219 دیے جاتے ہیں ہر منتھ، اور باقی بھی بہت ساری مراحت، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ وہ سارے. $219 ہر منتھ. آپ دیکھیں نا یورپ نے کیسے اپنا بیڑا غرق کیا ہے. ایک تو وہ ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی $20 بلین دے دیے، $100 بلین دے دیے، 50 دے دیے. ایک تو وہ ہے، یہ تو اس کھاتے میں ہے ہی نہیں. تو 1.5 ملین ریفیوجیز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر مہینے ان کو پے کر رہے ہیں، اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو اب وہ جو ریزنٹمنٹ تھی وہ آن سرفیس آ گئی ہے. انہوں نے ویٹو کر دیا ہے. اب یہ مراد بھی ان کو نہیں ملیں گی، جاب سے وہ جائیں گے. شدید کرائسس کے اندر وہ ریفیوجیز بھی آ گئے ہیں، اور وہ پالیسی بھی آ گئی ہے. اور اس سے پریشر بڑھے گا زیلنسکی پر، یوکرین کی لیڈرشپ کے اوپر، کہ اب ہماری یہ ریفیوجیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ یہ مزید ریفیوجیز لیں گے، بلکہ یورپ سے ریزنٹمنٹ یوکرین کے خلاف بڑھے گی. تو اس لیے ان پر ایک خاص دباؤ اس سے آئے گا. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو اسٹار لنک ہے اس کی جو فنڈنگ ہے، اب اسٹار لنک ایلون مسک کا ہے نا، تو وہ فری تو نہیں ہے، اس کے پیسے پے کیے جاتے ہیں. تو اس کے پیسے پہلے پینٹاگن پے کرتا تھا، اب ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں کر رہے. تو پولینڈ جب اس کے پیسے پے کرتا ہے، وہ بھی فنڈنگ انہوں نے ویٹو کر دی ہے. تو اب وہ اسٹار لنک بھی یوکرینین سے جانے والا آنے والے دنوں میں. یہ ایک بہت بڑا کرائسس، یعنی میں نے مختصراً یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے. ایک بڑا کرائسس جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہو گیا ہے، اور یعنی کہ پولینڈ کے پریزیڈنٹ سامنے آ گئے اور ایک بڑے ایکشن کے ساتھ. اور یہی معاملہ فرانس میں ہے. فرانس میں فار رائٹ پارٹی جو اینٹی یوکرین وار ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. جرمنی میں AFD پارٹی کتنی مشہور ہے، جس کو ایلون مسک سپورٹ کر رہا تھا. اس طرح برطانیہ میں، اس طرح آل اوور دی یورپ. تو یہ کرائسس ہے. یورپ کو جنگیں روکنی ہیں، سب سے بڑھ کر مڈل ایسٹ کی روکنی ہے، یوکرین کی روکنی ہے. مڈل ایسٹ کی روکیں گے تو ان کو اور ہیلپ ہوگی یوکرین کی جنگ روکنے میں، رشیا سے بات کرنے میں. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اس کے علاوہ تباہی ہے. یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.